अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुम व नासिरुम व मुईन या साहिबज़्ज़मान अदरिकना वला तुहलिकना बिहक़्क़ि जद्दतक ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। ख़ुरान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले माबूद की बारगाह में दुआ करती हूँ कि परवरदिगार आलम आप तमाम लोगों को माह मुबारक रमज़ान की तमाम नेमतें और बरकतें नसीब हों और खुदावंद करीम हमारी अंजाम दी हुई इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल करें इंशाअल्लाह। हम सूरह रूम को समझने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हम बात कर चुके थे आयत नंबर 36 तक, और आयत नंबर 36 में ये गुफ्तगू रुकी थी यहाँ पर आकर कि खुदावंद करीम की कुछ लोगों को जब नेमतें मिल जाती हैं तो वो शिर्क करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब नेमतें नहीं मिलती हैं तो वो मायूस हो जाते हैं। इसका लॉजिक हमने समझा था कि जो मुशरिक होते हैं वो नेमतों के मिलने के बाद जो है शिर्क कर लेते हैं, और जो गुनहगार होते हैं वो नेमतें मिलने पर बहरहाल अल्लाह का शुक्र करते हैं, लेकिन जब नेमतें नहीं मिलती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो फिर वो मायूस हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं खुदावंद करीम हमसे नाराज़ तो नहीं है। बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अल्लाह की तमाम नेमतों में से एक बहुत अहम नेमत है रिस्क, रोज़ी, माले दुनिया, ठीक है। और ये माले दुनिया एक ऐसी चीज़ है कि अगर हमें और आपको मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं और ज़िंदगी आसान हो जाती है, जाहिर सी बात है। और अगर ये ना मिले तो इंसान मायूस हो जाता है। मायूसी एक तरह से रोज़ी के ना मिलने पर भी होती है, नेमत के ना मिलने पर भी होती है, और दूसरी तरफ देखा जाए कि जब रिस्क और माल और दौलत मिलता है तो इंसान बहुत ज़्यादा खुश भी होता है। इसी सिलसिले से माबूद हकीकी फिर आयत नंबर 37 में इस बात को थोड़ा सा हमें समझाने की कोशिश करता है और फरमाता है, अवल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अवलम यरो अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमी युमिनून। क्या उन्होंने नहीं देखा कि खुदा जिसके लिए चाहता है वो रिस्क को बहुत ज़्यादा फरावान कर देता है, ज़्यादा कर देता है, और जिसके लिए चाहता है रिस्क को तंग कर देता है। बेशक इसमें ईमानदारों के लिए निशानियां हैं। खुदा ने यहाँ पर इस आयत में रिस्क को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में बताया है कि रिस्क मेरे अख्तियार में है। तुमने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर रिस्क का दरवाज़ा खुल जाता है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके लिए रिस्क के दरवाजे बंद होते हैं। हाँ, ये बात सही है कि जो ज़्यादा मेहनतें करता है, ज़्यादा कोशिशें करता है, अल्लाह उसे बहुत सारी नेमतों से नवाजता है, और जो सुस्ती करता है, काहली करता है, मेहनत नहीं करता है, उसे रिस्क नहीं मिलता है, ठीक है, उसके लिए दरवाजे बंद होते हैं। ये एक बात सही है, लेकिन उसके अलावा भी हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कम एफर्ट डालते हैं, बहुत कम मेहनत करते हैं, उसके बावजूद उनके रिस्क के दरवाजे हर तरफ से उनके लिए खुले होते हैं, चारों तरफ से उनको दौलतें मिल रही होती हैं, जबकि वो बहुत कम मेहनत करते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो बहुत मेहनतें कर रहे होते हैं, यहाँ भागते हैं, वहाँ भागते हैं, खाक छानते हैं दुनिया की, उसके बावजूद भी रिस्क के दरवाजे उन पर बंद रहते हैं, खुलते नहीं है। ये कम मेहनत के बाद बहुत कुछ मिलना, ज़्यादा मेहनत के बाद भी कुछ न मिलना, इस बात की दलील है कि रिस्क पर अल्लाह का अख्तियार है। अल्लाह जिसे चाहता है फरावान रिस्क अता करता है, और जिसे चाहता है उसके रिस्क को तंग कर देता है, कम कर देता है, दरवाजे बंद कर देता है। और खुदा ने कहा कि ये वो चीज़ है जिसमें ईमान वालों के लिए बहुत सारी निशानियां हैं। अगर वो गौर व फिक्र करें तो ईमान वाले इस बात को समझ लेंगे कि कोई है, कोई एक वाहिद ऐसा है कि जिसका कंट्रोल हमारे रिस्क पर भी है और हमारी रोज़ी पर भी, हमारे माल पर भी, जिसका पूरी तरह से कंट्रोल है। एक वाहिद, एक ऐसी ज़ात है जिसने पूरी तरह से हमारे उमूर को अपने अख्तियार में ले रखा है। इस बात को जब किसी एक आलिम से पूछा गया था कि हमें
कैसे पता चले, कौन सी चीज़ें दलील बनती हैं ये बात मानने के लिए कि वो एक ही है जिसके हाथ में सारा कंट्रोल है, रिमोट उसके हाथ में और हम बस उस रिमोट के ज़रिए से चलाए जा रहे हैं। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा 3 चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारा कंट्रोल, हमारा रिमोट किसी के हाथ में है। उसमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि जो अक्लमंद होते हैं, बहुत हिकमत वाले होते हैं, वो भी बाज़ औक़ात शर्मिंदा होते हैं, जलील होते हैं, रुस्वा होते हैं, ठीक है, जबकि वो अक्लमंद हैं, जबकि वो बहुत ज़्यादा हिकमत वाले, उसके बावजूद भी वो कभी कभी जलील हो जाते हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि कई बार ऐसा देखा है कि अहले इल्म है, अहले अदब है, लेकिन गरीब है, गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा है, जबकि अहले इल्म है तो माला माल होना चाहिए, लेकिन अहले इल्म होने के बावजूद भी उनके पास तंगदस्ती है, फ़ख्र है, गुर्बत है। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि बहुत बार ऐसा देखा है और अक्सर ऐसा देखा गया कि जो डॉक्टर है वो खुद बीमार है, खुद एक डॉक्टर है, लेकिन उसके बावजूद उसे भी बीमारियां होती हैं और वो भी बीमार होता है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इस बात की तरफ ले जाती हैं कि तुम ये समझ लो कि तुम्हारा पूरी तरह से कंट्रोल एक ज़ात के हाथों में है और वही खुदावंदे करीम है जो एक है, तन्हा है अपनी ज़ात में, और वो जिसको चाहता है अता करता है, जिसके लिए चाहता है दरवाजे को बंद कर देता है। ये एक निशानी है अगर लोग समझें। उसके बाद खुदा ये कहता है आयत नंबर 38 में कि जब हमने तुम्हें दिया माल, हमने तुम्हें दिया फरावानी के साथ, हमने तुम्हें दिया बहुत ज़्यादा, हम तुम्हें रिस्क दे रहे हैं, रोज़ी दे रहे हैं, अता कर रहे हैं तुम्हें नेमतें, तो फिर तुम्हारी एक जिम्मेदारी बनती है और वो क्या है, फ़आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील ज़ालिका खैरुल लिल्लज़ीन युरीदून वजहल्लाहि व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। बस यानी इसके बाद बस तुम क्या करो, करीबी रिश्तेदारों को, मिस्कीनों को और मुसाफिरों को अता करो, उनका हक़ अदा करो। ये अम्र उन लोगों के लिए है जो रज़ाए खुदा के तालिब हैं, यानी जिनको अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की मर्ज़ी चाहिए, ये उन लोगों के लिए है और ऐसे ही लोगों के लिए नजात है। यही वो लोग हैं जो नजात हासिल करेंगे। इस आयत में खुदा ने साफ लफ्ज़ों में एक बात कही है और वो ये कि हम तुम्हें जो कुछ भी दे रहे हैं, तुम्हारी रिस्क में जो फरावानी है, तुम्हारी नेमतों में जो इजाफा हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, इसमें फ़कत तुम्हारा हक़ नहीं है, इसमें दूसरों का भी हक़ है। सिर्फ ये ना समझ लेना कि तुमने कमाया है, तुमने मेहनत की है तो तुम्हें अल्लाह ने दिया है तो सिर्फ तुम्हारा नहीं, बल्कि इसमें दूसरों का हक़ होता है। और 3 लोगों का इसमें ज़िक्र किया गया कि 3 लोगों का हक़ है। वआति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु, और अपने करीबी रिश्तेदारों के हक़ को तुम अदा करो। ये एक जो जुमला है ना, वआति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु, इस जुमले के लिए अबू सईद खुदरी ये कहते हुए नज़र आते हैं तारीख़ में कि जब ये आयत नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़दक जो है वो फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हिबा किया था, उनको दे दिया था इस आयत के नाजिल होने के बाद कि अल्लाह जो कुछ भी देता है उसमें करीबी लोगों का भी हक़ होता है, लिहाजा जनाबे ज़हरा को उनका हक़ दिया गया। और ये बात जो है वो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी एक मकाम पे बयान की है कि इस आयत के नाजिल होने के बाद नबी ने फ़दक जनाबे ज़हरा को अता किया था। लेकिन ये जो आयत है इसमें जो कहा जा रहा है कि 3 लोगों को तुम्हें देना है। एक जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं, उनका हक़ होता है तुम्हारे माल में। दूसरे वो होते हैं जो मिस्कीन होते हैं। मिस्कीन हम समझें कि किसको कहा जाता है, मिस्कीन वो होते हैं जो हालात से परेशान हो और जो गुर्बत की वजह से, तंगदस्ती की वजह से कमज़ोर होते चले जाते हैं, लाग़र होते चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, नातवान हो जाते हैं, जो ख़र्च नहीं पूरा कर सकते साल भर का, वो मिस्कीन कहलाते हैं। अल्लाह ने कहा कि पहले तुम अपने करीबी रिश्तेदारों को दो, फिर कहा कि मिस्कीन को दो, और फिर कहा माबूद ने कि तुम उनको दो, उनका हक़ है तुम्हारे माल में जो मुसाफिरत के दरमियान, सफ़र के दरमियान बेचारे हो जाते हैं।
سفر کے درمیان جو بہت زیادہ پریشانی میں آ جاتے ہیں، دشواریوں میں آ جاتے ہیں، ان کو بھی تمہیں دینا ہے۔ ان 3 لوگوں کو دینے کی بات کہی ہے، جبکہ ہم دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں نا جہاں ضرورت مند ہوتے ہیں اور ہمیں دینا ہوتا ہے، لیکن خداوند کریم نے یہاں پہ 3 لوگوں کو مخصوص طور پہ کہا ہے کہ ان کو تمہیں دینا ہے، اور تمہارے مال میں ان تینوں کا حق شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد خدا نے کیا کہا آگے کہ ان تینوں کو دینا، جو دے رہے ہو ان 3 کیٹیگریز کو تم، تو یہ دینا ہی صرف تمہارا اس لیے ہے کہ تم رضائے الہی حاصل کرنا چاہتے ہو، یعنی تم اس لیے نہیں دو کہ احسان جتا رہے ہو دینے کے بعد۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نے رشتہ داروں کو دیا پھر احسان جتایا، ہم نے مسکین کو دیا پھر احسان جتایا، ہم نے کسی مسافر کی مدد کی پھر احسان جتایا۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارا دینا احسان جتانے کے لیے، نام کمانے کے لیے نہ ہو، بلکہ تم نے جو ان کو دیا ہے وہ احسان نہیں کیا، ان کا حق ان کو دیا ہے، یہ ان کا حق تھا لہٰذا تم نے ان کو ان کا حق دیا، احسان نہیں جتانا، بلکہ یہ تمہارا دینا کس لیے ہونا چاہیے؟ رضائے الہی کے لیے۔ اور اگر تم نے رضائے الہی کے لیے یہ کام کیا ہے، 3 لوگوں کا حق تم نے ادا کیا ہے اپنے مال میں سے، تو پھر تم ہی وہ ہو جن کو نجات ملے گی۔ نجات ملے گی یعنی جنت کا پروانہ ان کے لیے ہوگا، جنت کے باغات ان کے لیے ہوں گے، جنت کے عیش و آرام بھی ان کے لیے ہوں گے۔ خوبصورت سی آیت تھی، آیت نمبر 38۔ اللہ اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا، دیکھیں ہم نے یہاں پہ نا اس سورے کا پارٹ نمبر 6 سٹارٹ کر دیا ہے، ہم پارٹ نمبر 6 پر پہنچے آیت نمبر 39 سے۔ آیت نمبر 39 میں اب اللہ سود جو ہوتا ہے نا، انٹرسٹ جو لیا جاتا ہے، جس کو ربا بھی کہتے ہیں، عربی زبان میں اسے ربا کہا جاتا ہے، اردو اور فارسی زبان میں اسے سود کہا جاتا ہے، انگریزی میں اسے انٹرسٹ کہا جاتا ہے، اس کی بات یہاں پہ اللہ کہتا ہے آیت نمبر 39 میں مذمت کی اللہ نے، کہا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُ عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یعنی اور تم جو سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو، تو خدا کے نزدیک اس میں کوئی افزائش نہیں ہوتی ہے، اور تم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہو اور صرف رضائے الہی کے طلبگار ہوتے ہو، تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو دگنا اجر دیا جاتا ہے، ڈبل اجر دیا جاتا ہے۔ آیت میں جو پہلا حصہ ہے، اس پہلے حصے میں نا تھوڑا سا ڈیٹیل ہے، لہٰذا دوسرے حصے کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ دوسرے حصے میں آیت کے زکوٰۃ کی بات کی اللہ نے کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور یہ زکوٰۃ رضائے الہی کے لیے دیتے ہیں، تو وہ یاد رکھیں کہ یہ زکوٰۃ جو وہ دے رہے ہیں اللہ ان کو اس کا ڈبل اجر دے گا، دگنا اجر ان کو دیا جائے گا، اگر رضائے الہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو پہلا حصہ ہے آیت کا، جس میں خدا نے یہ کہا کہ جو لوگ ربا دیتے ہیں، یعنی سود دیتے ہیں یا لیتے ہیں، جو بھی ہے، جو سود دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سود دیں گے ہم تو ہمیں ڈبل اس کا ملے گا یا اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا ہے، تو یاد رکھو اس سے تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں نا خداوند کریم نے ربائے حلال کی بات کی ہے۔ 2 طرح کا ربا ہوتا ہے، ربا یعنی انٹرسٹ، یاد رکھیں، ریممبر اٹ کہ ربا یعنی انٹرسٹ، سود، ٹھیک ہے۔ 2 طرح کا ربا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ربائے حلال، ایک ہوتا ہے ربائے حرام۔ مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے ربائے حلال کی بات کی ہے، یعنی ایک ربا، ایک سود ایسا ہے جو حلال ہے، ٹھیک، حرام نہیں ہے، اس کو لینے سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس کا اللہ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ملنے والا، اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ٹھیک۔ یہ کون سا ربا ہے جو حلال ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین قرآن نے یہ لکھا ہے اور اہل بیت سے بھی روایات یہ آئی ہے کہ اللہ اس آیت میں کہتا ہے کہ وہ لوگ جو امیروں کو تحفے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بطور سود، بطور ربا، امیروں کو گفٹ دیتے ہیں
اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ آج ہم ان کو دیں گے تو بدلے میں وہاں سے ہمیں ڈبل ملے گا کیونکہ وہ امیر ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں امیروں کو، جو ہم سے زیادہ امیر ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، ان کو تحفے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہ سمجھ کے تو ان کو نہیں دے رہے ہیں کہ ان کو اس چیز کی ضرورت ہوگی یا ان کی خوشنودی کے لیے. کبھی کبھی محبت کے طور پہ دیا جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو امیروں کو تحفے اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ بدلے میں ان کو کچھ زیادہ، کوئی ڈیل نہیں کرتے ہیں وہ کہ ہم تمہیں ایک فلاور دے رہے ہیں تو بدلے میں تم ہمیں بوکے دو، ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کی نیت ہوتی ہے. تو جو وداؤٹ ڈیل صرف یہ سوچ کر کے یہ ہم اس کو دے رہے ہیں، بدلے میں یہ ہمیں کچھ زیادہ ڈبل دے دے گا، تھوڑا سا زیادہ ایکسٹرا کر کے دے دے گا، تو یہ حلال قرار دیا گیا ہے. لیکن اگر ڈیل کرے کوئی انسان کہ میں تمہیں اتنا دے رہی ہوں، بدلے میں تم کو مجھے اس سے ڈبل دینا ہوگا یا اس سے تھوڑا سا زیادہ بڑھا کر دینا ہوگا، یہ سود ربائے حرام ہے اور اس کی کہیں سے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں کسی طرح کی کوئی اجازت اسلام میں نہیں دی گئی ہے، اسے لینا قطعی طور پر حرام قرار دیا گیا ہے. ایک مقام پر امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث آتی ہے، مولا نے ربا کے لیے ایک حدیث بیان کی. اس حدیث کو سمجھ لینا تو پھر بات واضح ہو جائے گی. مولا فرماتے ہیں ربا دو طرح کا ہے، ایک حلال، دوسرا حرام. حلال وہ ہے کہ انسان اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس کے اس امید پر قرض دے، امید لگائی اس نے، اس امید پر قرض دے کہ جب وہ قرض ریٹرن کرے گا جو ہم نے رقم دی ہے تو وہ تھوڑا سا بڑھا کر ہمیں دے گا، اور لیکن اس نے کوئی شرط اس میں نہیں لگائی ہے. تو اس صورت میں قرض لینے والا کسی شرط کے بنا پر اس کے احسان کی وجہ سے، اس کی نیکی کی وجہ سے جب ریٹرن کرے اور ریٹرن کرنے کے طور پر وہ تھوڑا سا اضافہ کر کے اسے دے تو یہ حلال ہوگا، مولا فرماتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی خوشی سے دیا ہے. لیکن اس صورت میں اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملنے والا ہے. لینے والے کو، جو لے رہا ہے نا، قرض دینے کے بعد ایکسٹرا لے رہا ہے امید رکھنے کے بعد، اس کو کسی طرح کا کوئی ثواب پھر نہیں ملے گا، کیونکہ مسلمان بھائی کی ضرورت کے وقت مدد کرنے کا جو اجر ہے اسے وہاں سے مل جاتا ہے، اس کا بدلہ، اس کا صلہ، پھر وہاں پہ اس کو اجر نہیں دیا جائے گا. مولا فرماتے ہیں لیکن اگر کوئی شرط لگا کر قرض دے کہ میں تمہیں قرض دے رہی ہوں یا دے رہا ہوں اور ریٹرن میں اس سے ڈبل یا اس سے زیادہ لوں گا، تو پھر یہ ربا حرام ہے اور اس کی اسلام میں کسی طرح کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس بات میں یہاں پر یہ بات سمجھائی گئی ہے. اور یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قرض دینا اسلام نے بہت زیادہ پسند کیا ہے. حد یہ ہے کہ اگر کمپیئر کریں ہم قرض کو صدقے سے تو ایک بہت انٹرسٹنگ حدیث ملتی ہے. حدیث کے جملے یہ ہیں کہ انسان جب قرض دیتا ہے، یہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، تو مولا فرماتے ہیں کہ قرض، جو دینے والا قرض ہے نا، جو دے رہا ہے، اس کے لیے بہشت کے دروازے پہ 18 اجر لکھے ہوتے ہیں. 18 اجر اس کو دیے جاتے ہیں، 18 گنا اجر اس کو دیا جاتا ہے، 18. اور جو صدقہ دیتا ہے اس کو 10 گنا دیا جاتا ہے. یعنی قرض دینے کا ثواب صدقہ دینے سے بھی زیادہ ہے، 8 گنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کہا گیا کہ جب انفاق فی سبیل اللہ کیا جاتا ہے، قرض بھی نہیں دیا ہے، صدقہ بھی نہیں نکالا ہے، یا اپنی پریشانی کی وجہ سے کوئی کسی کو نہیں دیا، بلکہ فی سبیل اللہ چیریٹی کی ہے، تو پھر اس کا اجر جو ہے وہ 700 گنا بھی ملتا ہے. جتنا آپ نے دیا ہے اس سے 700 گنا زیادہ اجر اللہ ہمیں عطا کرتا ہے. یہ باتیں اس آیت میں کی گئی ہیں. اب ہم آیت نمبر 39 ہو گئی، آیت نمبر 40 پر آتے ہیں، جس میں کہا گیا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. خدا کی ذات ہے، خدا نے بتایا کہ میں نے تمہیں دیا ہے، پھر تم دو، پھر ربا کے لیے منع کیا، قرض کے لیے کہا کہ تم دو، اور اب اللہ کیا کہتا ہے آخر میں آیت نمبر 40 میں، کہتا ہے خدا کی ذات ہی وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم کو اس نے کیا کیا، رزق دیا،
پھر اس کے بعد وہ تم کو مار دے گا، اور پھر وہ تم کو کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا، یعنی روز قیامت وہ تمہیں کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا۔ جب سب کچھ وہی کرنے والا ہے، مالک وہی ہے، خالق وہی ہے، رازق وہی ہے، تو تم نے خدا کے لیے جو شریک قرار دیے ہیں، جو خدا کے تم نے شرک کیا ہے، جس کو تم نے خدا کے ساتھ بتایا ہے، کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے جن کو تم خدا کا شریک سمجھتے ہو کہ وہ خدا کا شریک ہے؟ تو میں یہ سب کرنے والا ہوں، میں رزق دیتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، میں پھر سے اٹھاؤں گا، تو کیا جن کو تم نے شریک بنایا ہے وہ یہ کام کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک سوال یہاں پر اس آیت میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مشرک تھے، جتنے بھی شرک کرنے والے تھے عرب میں، وہ سارے کے سارے نا دوبارہ زندہ کیے جانے کو مانتے ہی نہیں تھے۔ یہ ہم نے بہت بار سن لیا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے کہ دوبارہ کوئی زندگی ہے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ وہ سمجھتے ہی نہیں، وہ کہتے تھے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب یہیں پر ہے، آخرت کوئی بات نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ملنے والی ہے، ہم تو بھوسا بن جانے والے ہیں، مٹی میں مل جانے والے ہیں، ہڈی گل جانے والی ہے، گوشت گل جانے والا ہے، تو کوئی زندہ ہونے والا نہیں ہے، وہ یہ مانتے تھے۔ پھر اللہ ان کے لیے ان سے بات کرتے ہوئے دوبارہ زندہ کیے جانے کی بات کیوں کر رہا ہے جب وہ مانتے ہی نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جب ایک انسان سامنے بیٹھا ہو اور وہ کسی چیز کا انکار کر رہا ہو اور وہ بات حق ہو، تو اس کو اس حق بات کی طرف بلانے کے لیے تھوڑی سی پہل کرنی پڑتی ہے، تھوڑی اس کے مزاج کے مطابق کچھ مثالیں دینی پڑتی ہے تاکہ وہ قبول کرے، اور جب وہ پہلی بات قبول کرتا ہے تو پھر اس کو اور زیادہ دلیلوں کے ساتھ بات کو قبول کروانے کی ترغیب دی جاتی ہے، یعنی اور زیادہ اسے نزدیک بلایا جاتا ہے، اور زیادہ دلیلیں دی جاتی۔ تو خدا بھی یہی کر رہا ہے یہاں پر۔ جو لوگ دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے، ان کو تھوڑا تھوڑا سا معبود حقیقی یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو ایسا ہوگا۔ اگر ان میں سے قبول کر لیتے ہیں تو پھر اللہ اور زیادہ محکم دلیلیں ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آیت نمبر 40 یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 41، اب خدا کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اب خدا یہ کہتا ہے کہ سب کچھ ہمارا اختیار میں ہے، اور اس کے باوجود بھی تم کیا کرتے ہو؟ گناہ کرتے ہو، اور تمہارے گناہ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تم گناہ جب کرتے ہو تو اس کے نتیجے میں زمین پر فساد پھیلتا ہے۔ یاد رہے کہ گناہ اور زمین پر ہونے والے فساد کا ایک بہت گہرا تعلق ہے، ایک بہت گہرا رشتہ ہے، اور اللہ نے اسی بات کو یہاں پر ہمیں آیت نمبر 41 میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ خدا آیت نمبر 41 میں کہتا ہے، بہت خوبصورت بات کہتا ہے، خدا نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا۔ خشکی میں یعنی زمین پر، تری میں یعنی سمندروں میں، ٹھیک ہے، بر یعنی زمین، بر والبحر، بحر یعنی سمندر۔ تمہارے وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے زمین پر اور سمندروں میں کیا ہوا؟ فساد پھیل گیا۔ خدا چاہتا ہے کہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں تمہارے وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے زمین پر فساد ہوئے ہیں۔ دیکھیں، اگر تھوڑا سا ہم غور کریں گے نا، بہت نزدیک ہم اس کے پہنچ جائیں گے اس کے معنی کو سمجھنے میں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گناہ کی وجہ سے ہی ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور بہت سارے فساد ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر امانت میں خیانت کرتے ہیں ہم اور آپ، تو معاشرے پہ اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ یا ہم دیکھیں کہ کوئی جھوٹ بولتا ہے، یا غیبتیں کرتا ہے، یا کسی سے حسد کرتا ہے، یا کوئی تکبر کرتا ہے، تو اس کا اثر کہاں پہ ہوتا ہے؟ پورے معاشرے پہ ہوتا ہے نا۔ ایک جھوٹ کا اثر پورے خاندان پر ہوتا ہے، ایک غیبت کا اثر پورے خاندان پر، پورے خانوادے پر، بعض اوقات پورے معاشرے پر ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں نا، وہ گناہ ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے زمین پر
بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں، اور ہمارے گناہ کی وجہ سے ہمیں بہت ساری سزائیں بھی ملتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے نا کہ میں سزا دے رہا ہوں تاکہ تم مزہ چکھو، تاکہ تم واپس آنے کے بارے میں سوچو کہ تم واپس آ سکتے ہو۔ جیسا کہ ایک حدیث میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ گناہ کے سبب، گناہ کی وجہ سے مرتے ہیں، ان کی گنتی اپنی طبعی موت سے مرنے والوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یعنی جو نیچرل ڈیتھ جو ہوتی ہے، نیچرل طریقے سے جو دنیا سے گئے ہیں، وہ بہت کم ہیں، لیکن جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مرے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان کی تعداد مولا فرماتے ہیں بہت زیادہ ہے۔ اور ایک مقام پر خدا نے خود قرآن مجید میں یہ کہا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں، کہ اگر وہ لوگ جو شہروں میں اور آبادیوں میں بستے ہیں ایمان لے کر آ جاتے، تقوی اختیار کر لیتے، گناہ نہ کرتے، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتوں کو کھول دیتے، لیکن انہوں نے تو ہماری آیات کی تکذیب کی ہے، تو اب ہم ان کو سزا دیں گے، اور ہم نے ان کو سزا دی ہے۔ جب میں ان آیات کو پڑھ رہی تھی اور جب میں نے مولا کی یہ حدیث پڑھی کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کی موت جلدی واقع ہوتی ہے، دیکھیں جیسے ایک گناہ ہے قطع تعلق کرنا، رشتہ داروں سے رشتے کو توڑ دینا، اس گناہ کی وجہ سے انسان کی عمر بہت کم ہو جاتی ہے، اس بہت جلدی دنیا سے چلا جاتا ہے، اور مولا نے کہا کہ گناہوں کی وجہ سے موت جلدی ہوتی ہے۔ جب میں یہ پڑھ رہی تھی تب مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی تھی، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ شاید یہی وجہ ہے کہ جو متقی علماء ہوتے ہیں، جو پرہیزگار علماء ہوتے ہیں، جو مجتہدین ہوتے ہیں، ان کی زندگی اتنی طویل ہوتی ہے، وہ اتنے زیادہ دن تک زندہ رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے گناہ نہیں ہوتے، ان کے گناہ کم ہوتے ہیں، اور جب گناہ کم ہوتے ہیں تو اللہ زندگی بڑھا دیتا ہے۔ بہت اچھا لگ رہا تھا یہ سوچ کر کے کتنی بزرگ زندگی، دیکھیں کتنی بڑی بڑی زندگی ان کو ملی ہے، اتنے بزرگ علماء ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ کتنا اچھا لگتا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا یہاں پر کہ بحر میں اور بر میں، زمین میں اور سمندر میں، دونوں جگہ پر فساد ہوتا ہے ایک انسان کے گناہ کی وجہ سے۔ یہ جو سمندروں میں فساد ہوتا ہے، اس کا لاجک کیا کہا گیا، کیوں یہ کہا گیا کہ انسان کے گناہ کی وجہ سے سمندروں میں بھی فساد ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا بتائی گئی؟ زمین پر تو سمجھ میں آتا ہے، اور یعنی ظاہر والی بات ہے، ایک دم obvious والی بات ہے، لیکن سمندر میں کیسا فساد ہوتا ہے انسان کے گناہ کی وجہ سے، اس کا کیا لاجک ہے وہ ہم سمجھیں گے۔ اس کے لیے کہا گیا کہ ہم دیکھیں سمندر میں دو طرح کی ایک مصیبت آتی ہے، ایک یا تو سمندر میں پانی ختم ہو جاتا ہے، یا بہت زیادہ موجیں ہو جاتی، طوفان آ جاتا ہے۔ تو جو سمندر میں پانی ختم ہو جاتا ہے، سمندر سوکھ جاتا ہے، یا دریا سوکھ جاتا ہے، یا تالاب سوکھ جاتا ہے، سمندروں کا پانی بھی بعض اوقات بہت کم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، سمندر کے اندر کے جاندار مر جاتے ہیں، اور اطراف میں ماحول میں بہت عجب سا ایک کہتے ہیں کہ کیا کہہ سکتے ہیں اسے، ماحول پیدا ہو جاتا ہے اطراف میں، کبھی سردی، کبھی زیادہ گرمی، کبھی بہت ساری چیزیں نا چینجز آتی ہے اس میں، موسم میں بہت ساری چینجز آتی ہے اس کی وجہ سے۔ اگر سمندر کا پانی کم ہو جائے، اس کے بہت ساری مچھلیاں مر جاتی ہیں، اس کے اندر کے جاندار مر جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ اب یہ سمجھیں ہم کہ سمندر کا پانی جو کم ہوتا ہے، یا تالاب کا پانی کم ہوتا ہے، یا جو سوکھ جاتا ہے، وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بارش کس وجہ سے نہیں ہوتی ہے؟ روایات سے ثابت ہے کہ بارش انسان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، یعنی انسان گناہ کرتا ہے تو بارش نہیں ہوتی، بارش نہیں ہوتی تو سمندر سوکھ جاتے ہیں، تالاب سوکھ جاتے ہیں، دریا سوکھ جاتے ہیں، اور جب دریا سوکھ جاتے ہیں، سمندروں کا پانی کم ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں بھی فساد ہوتا ہے، یعنی انسان کے گناہ زمین پر بھی فساد کرتے ہیں، اور اس طرح سمندر پر بھی فساد کرتے ہیں۔ آیت نمبر 42 اللہ کہتا ہے اب ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے کہ جن لوگوں نے گناہ کیا ہم نے ان کو مزہ کیسا چکھایا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے خدا آیت نمبر 42 میں کہتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ کَانَ أَکْثَرُهُم مُشْرِکِین۔
یعنی ان سے کہہ دو زمین پر چلے پھرے، سیر و سیاحت کرے، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے انکار کیا، تکذیب کی آیاتوں کی، جھٹلایا آیاتوں کو، اور ان میں سے اکثر جو تھے وہ مشرک تھے، جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے جو ہے نا شرک کیا تھا، اور سب سے زیادہ جو گناہ ہوتا ہے وہ شرک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان شرک کرتا ہے تو پھر اس کے گناہوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیسا مزہ چکھایا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے گناہ کیا ہے، جنہوں نے شرک کیا ہے، ان کا انجام، اگر ان کی عاقبت اگر تم کو دیکھنی ہے تو تم کیا کرو، زمین پر سیر و سیاحت کرو، تم گھومنے کے لیے جاؤ، تمہیں پتہ چلے گا، تم جب ان کے علاقوں سے گزرو گے تو تمہیں یاد آئے گا کہ یہاں کبھی محل ہوا کرتے تھے، یہاں کبھی باغات ہوا کرتے تھے، یہاں کبھی ان کی نسلیں چلا کرتی تھیں، یہاں کبھی وہ بادشاہوں کی طرح رہا کرتے تھے اور بادشاہ بھی گزرے تھے، لیکن آج ان کا حال کیا ہے؟ نہ ان کے محل ہے، نہ ان کا نام ہے، نہ ان کا کوئی یاد کرنے والا ہے، ان کو ذلت و رسوائی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ کس طرح سے خداوند کریم نے ان کو ختم کیا۔ یہ سیر و سیاحت کا لاجک بھی اسی وجہ سے، جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا نا کہ تم جاؤ گھومنے کے لیے۔ بعض اوقات لوگ انجوائے کرنے کے لیے گھومنے جاتے ہیں، تب بھی کہتے ہیں قرآن نے کہا گھومنے کے لیے جاؤ۔ تو قرآن جو کہہ رہا ہے نا گھومنے کے لیے جاؤ، وہ جو ہے وہ فکر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ، ایک تم غور و فکر کرو کہ پہلے والوں کے ساتھ کیا ہوا تم کو، کیونکہ اس کے اثرات تمہیں نظر آئیں گے وہاں پر، اور دوسرا تم اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، تو تم اللہ کی معرفت حاصل کر سکو۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ تم گھومنے کے لیے جاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جتنے بھی یہ جن پر عذاب ہوا ہے ان میں سے زیادہ تر لوگ کون تھے؟ مشرک تھے، جنہوں نے شرک کیا تھا۔ آیت نمبر 43 میں خدا کہتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَدَّعُونَ۔ ترجمہ اس کا ہے کہ تم اس دن سے پہلے جو خدا کی طرف سے آ کر رہے گا اور اسے کوئی روک نہیں سکتا، اپنا رخ مستقیم اور پائیدار دین کی طرف کیے رہو۔ اس روز لوگ مختلف جماعتوں میں بٹ جائیں گے، یعنی قیامت کا تذکرہ ہے کہ تم وہ دن یاد رکھو کہ جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ قیامت ٹل سکتی ہے؟ قیامت ٹل نہیں سکتی۔ قیامت کو کوئی روک سکتا ہے؟ قیامت کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اور یہاں سے جانے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی واپس آ سکتا ہے؟ کوئی واپس نہیں آ سکتا۔ ایک بچہ شکم مادر سے باہر آ گیا ہے، ٹھیک ہے، نطفہ تھا، اس کے بعد وہ بچہ بنا، پھر اس کے بعد وہ دنیا میں آ گیا، اسے پھر سے نطفہ بنا کے شکم میں ڈالا جا سکتا ہے؟ نہیں ڈالا جا سکتا۔ بالکل اسی طرح قیامت آئے گی اور ہمارے مرنے کے بعد ہمیں اس دنیا میں دوبارہ پلٹنے کا موقع نہیں دیا جائے، ہم پلٹائے نہیں جائیں گے دوبارہ اس دنیا میں، پھر سے توبہ استغفار کرنے کے لیے ہم کو نہیں بھیجا جائے گا۔ ایک ہی زندگی ملی ہے، اور اس ایک ہی زندگی میں ہمیں غور و فکر کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ قیامت کو اپنی نگاہ میں رکھنا ہے، اور اس قیامت کو اپنی نگاہ میں رکھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ صرف غور و فکر کرنا کافی ہوگا؟ صرف دیکھ لینا کافی ہوگا؟ قیامت کو دماغ میں رکھنا کافی ہوگا؟ نہیں، اللہ نے آگے کیا کہا؟ پھر تم کیا کرو؟ اپنا رخ، اپنے چہرے کو پائیدار دین کی طرف موڑ لو۔ کس دین کی طرف؟ جس دین پر ہماری فطرت ہے، ہم اسی فطرت کو لے کر پیدا ہوئے ہیں نا، اس میں ابھی کہا گیا جس فطرت کو لے کر تم پیدا ہوئے اسی دین کی طرف تم اپنا رخ موڑ لو۔ یعنی صرف فکر کرنا کافی نہیں ہوگا، تمہیں دین میں استقامت دکھانی پڑے گی، تمہیں دین کی طرف واپس آنا پڑے گا، تمہیں دین میں مستقیم راستے پر چلنا ہوگا، تمہیں دین پر عمل کرنا ہوگا، تب تمہیں نجات ملے گی۔ اور اس روز لوگ مختلف جماعتوں میں بٹ جائیں گے، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا کہ دین کی طرف تم لوٹ کر نہیں آئے، تو پھر اگر صرف غور و فکر کرتے رہ گئے اور دین پر عمل نہیں کیا، تو وہ روز جو ہوگا نا قیامت کا، وہ ایسا ہوگا کہ لوگ فرقوں میں بٹ جائیں گے، مختلف جماعتوں میں بٹے ہوئے تم کو نظر آئیں گے۔ کوئی ایسا ہوگا جنہوں نے بہت گناہ کیا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جو جن کی توبہ قبول نہیں ہو رہی ہے، کوئی ایسا ہوگا جو بہشت میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جو جہنم میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔
اس وقت حالات بہت دشوار ہو جائیں گے. یہ خدا نے ہمیں آیت نمبر 43 میں یاد دلایا. آیت نمبر 44 میں پھر اللہ اب آگے کہتا ہے کہ من کفر فعلیہ کفر ومن عمل صالحا فلانفسہم یمحدون. سبحان اللہ. خدا کہتا ہے کہ جس شخص نے کفر کیا اس کا کفر اسی کے لیے نقصان دہ ہے، اور جو لوگ اعمال صالح انجام دیتے ہیں ان کے لیے اعمال صالح کا فائدہ بھی ان کے حق میں ہے. یمحدون یعنی انہوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیا. گہوارے کو کہتے ہیں مہد سے بنا ہے. مہد یعنی گہوارہ، جھولا، بچے کا جو جھولا ہوتا ہے. تو جو اعمال صالح انجام دیتے ہیں انہوں نے کیا کر لیا ہے؟ بہشت کو اپنا گہوارہ بنا لیا ہے. جنہوں نے کفر کیا ہے ان کا حال کیا ہے کہ وہ جو بھی نقصان اٹھاتے ہیں وہ اپنے کفر کی وجہ سے اٹھاتے ہیں، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اٹھاتے ہیں. اور جنہوں نے نیک اعمال دیا ہے، انجام دیا ہے دنیا میں، ان کو جو آخرت میں جنت کا گہوارہ ملنے والا ہے، جنت ان کے لیے جھولا بن جانے والی ہے، گہوارہ بن جانے والی ہے، وہ صرف اور صرف ان کے عمل کی بنا پر ہے، ان کے عمل کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے ہے. اسی لیے خدا کہتا ہے اس سے پہلے کی آیت میں کہ صرف غور کرنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ دین پر آگے بڑھنا اور اعمال صالح انجام دینا بھی ضروری ہوگا. آیت 45 میں خدا کہتا ہے لَيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. یہ اس لیے ہے تاکہ خدا ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور اعمال صالح انجام دیتے ہیں اپنے فضل سے جزا دے، یقیناً وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. آیت نمبر 45 میں خدا نے صاف لفظوں میں کہا کہ یہ جو کفر کرنے والوں کی سزا ہے یہ ان کے کفر کی وجہ سے ہے، اور اللہ ان کو کبھی بھی دوست نہیں رکھتا، ان کو پسند نہیں کرتا، اور جن کو اللہ پسند نہیں کرتا ان کے لیے ہمیشہ کی جہنم موجود ہے. اور خدا کہتا ہے کہ جنہوں نے عمل صالح انجام دیا ہے، جو ایمان لے کر آئے اور ایمان کے بعد عمل صالح انجام دیا. دیکھیں ایمان صرف کافی نہیں ہے، بار بار اللہ یہاں یاد دلا رہا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ شب قدر میں اس کو پڑھنے کے لیے ہم کو کہا گیا کہ شب قدر میں صرف جاگ لینا کافی نہیں ہوگا بلکہ عمل کرنا ضروری ہوگا، کہ ایمان صرف کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے. جو ایمان لا کر عمل صالح انجام دیتے ہیں خدا کیا کرے گا؟ ان کو اپنے فضل سے دے گا، اپنے کرم سے دے گا، عدل سے نہیں دے گا، فضل سے دے گا. اور خدا جب اپنے فضل سے کسی کو نوازتا ہے تو پھر اس کی عطاؤں کو سمجھنا انسان کے عقل سے بہت پرے ہے. خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی کہا کریں پروردگار عالم جب تو ہمارا حساب و کتاب کرنا تو تو ہمیں اپنے فضل سے دینا، اپنے عدل سے نہیں دینا، اپنی رحمت سے دینا، اپنی عدالت سے ہمارا حساب نہ کرنا. اس لیے کہ اگر خدا نے اپنی عدالت سے ہمارا حساب کیا ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، لیکن اگر اس نے اپنی رحمت سے ہمارا حساب کیا، اپنے فضل کو ہمارے ساتھ رکھا، اس کے ساتھ ہمارا حساب و کتاب کیا، تو کہیں نہ کہیں امید ہے کہ ہم بھی معاف کر دیے جائیں گے اور خدا کی جنت میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی ہمیں بھی جگہ حاصل ہو سکتی ہے. یہاں آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ خداوند کریم ہمیں بھی ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے گا، اور جو کچھ بھی اس نے ہمیں دیا ہے، ہمیں عطا کیا ہے، اس میں جس کا بھی حق بنتا ہے ہم اس حق کو ادا کرنے کی توفیق اللہ سے مانگتے ہیں. خدا ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ہی جو تیرا حق ہے ہم پر اس حق کو بھی ادا کرنے کی اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں توفیق عنایت فرما. جو عبادتیں ہم انجام دے رہے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. جو عبادتیں ہم انجام نہیں دے پا رہے ہیں کسی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، معبود حقیقی تیرے رحمت میں خزانے کی کمی نہیں ہے، تو اس کا بھی اجر ہمیں عنایت کرنا، کیونکہ ہمارا ارادہ ہے مجبوریوں کی وجہ سے ہم کچھ عبادتیں انجام نہیں دے پاتے، تو اپنے فضل سے اس کا بھی اجر ہمیں عنایت فرما. معبود حقیقی اس مہینے میں توبہ اور استغفار کی سعادت عطا کر. معبود اس ماہ مبارک میں ہمیں دعا مانگنے کے لیے
اپنی بارگاہ میں راتوں کو بلا، اور رات کو آدھی رات کو ہم کھڑے ہو کر جب تجھ سے راز و نیاز کریں اور تجھ سے کچھ مانگیں تو پروردگار عالم تو ہمیں عطا کرنا، اور کسی ذلیل و رسوا انسان کا ہمیں محتاج نہ کرنا۔ بس ایک ہی دعا ہے، ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ خدایا سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درس قرآن مجید کا نذرانہ چاردہ معصومین بارہ امام پنجتن پاک، شہیدان کربلا، اسیران کربلا و یتیمان کربلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے طفیل میں جو بھی ثواب و جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین کی ارواح کو، اور خصوصاً جو لوگ اس درس میں شامل ہوتے ہیں ان کے تمام مرحومین کی ارواح کو بخشتے۔ خداوند کریم مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔